अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आफिया वजाहत और आप एक बार फिर देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम खुसूसी बच्चे और उनकी सेहत अपने पसंदीदा चैनल मेमन न्यूज़ चैनल पे। नाज़रीन, याद रहे ये प्रोग्राम आपके सामने लाने के लिए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन ने बहुत अहम किरदार प्ले किया है और उसी के तहत जो है ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। उम्मीद है आपका ये हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा, बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ की होंगी, कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला होगा। चले आज हम अपने आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो शायद हमने पहले अभी तक डिस्कस नहीं की हैं। बहुत अहम टॉपिक है मगर उसको शायद थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि विरासत में शायद हमें सिर्फ जायदाद ही मिलती है या पैसा ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विरासती मिल सकती हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपनी जो गेस्ट यहाँ पे इनवाइट की हैं, बहुत ही अहम शख्सियत हैं हमारे लिए और बहुत ही बाइज़्ज़त पुरवकार शख्सियत हैं और एक बार फिर मेरे लिए रोल मॉडल, क्योंकि वो फ़ीमेल हैं। हम अपने पिछले प्रोग्राम से काफ़ी ऐसे वेल नोन नामों को लेकर आ रहे हैं और वो फ़ीमेल हैं, तो एक बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर भी है ख़वातीन के लिए कि उनको एक आगे आने के लिए बहुत अहम किरदार प्ले कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बुशरा अफरोज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? डॉक्टर बुशरा अफरोज़ एसोसिएट प्रोफेसर हैं खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इसके अलावा क्लिनिकल बायोकेमिकल जेनेटिसिस में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। डॉक्टर साहिबा के साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर गफ़ार बिल्लू साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सितारा इम्तियाज़ और प्रोफेसर ऑफ एमरिटस। तो कैसे डॉक्टर साहब, ठीक हैं? थैंक यू आफिया, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि बुशरा अफरोज़ हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह 13 साल से इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो इतना अहम सब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास अक्रॉस द कंट्री देयर इज नो मैन पावर अवेलेबल एक्सेप्ट बुशरा। तो कितना बड़ा ऑनर है कि एक इकलौती खातून, वही जैसे आपने कहा कि दूसरा ऑनर एक ही खातून, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। तो आज इनकी मौजूदगी से हम इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। बहुत वालिदैन को उससे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो इतना नॉन नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं वो भी इससे अभी तक तारुफ उनका नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि आम डॉक्टर है उसको क्या तारुफ होगा, लेकिन कितना अहम सब्जेक्ट है वो आज मैं कुछ तरह बताएंगे इंशाल्लाह। मुझे भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आज इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बताएं हमारे नाजरीन को भी और हमें भी, स्पेशली मुझे भी, कि क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या कौन सी बीमारियाँ आती हैं या क्या वजूहात हैं, इसकी थोड़ा सा डिटेल में ज़रा हमें बताइए। जैसे डॉक्टर बिल्लू ने बताया कि इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिनको आम लफ्ज़ों में बहुत सारे ममालिक में इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। हम पसंद करते हैं कि हम इनबॉर्न एरर्स की बजाय इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनको का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उसका रीज़न ये है कि नेचर एरर नहीं क्रिएट करता, अल्लाह ताला की ज़ात से एरर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ये पैदाइशी बीमारियाँ हैं जो मौरूसी होती हैं और बच्चों में जो है मुंतकिल होती हैं। ज़्यादातर कीमियाई बीमारियां, मेटाबॉलिक बीमारियां वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और इसी वजह से उन ममालिक में जहाँ मुख्तलिफ निज़ाम होते हैं ये कीमियाई बीमारियां बच्चों में आने के, लेकिन जिन ममालिक में, हमारे जैसे ममालिक में जहाँ आपस की शादियों का रुझान एक ही ख़ानदान या एक ही बरादरी, ख़ानदान ना भी हो, बरादरी और कौम एक हो, वो ज़्यादा होता है, उस तरह के ममालिक में ये बीमारियों का तनासब और उन ममालिक के मुकाबले में जहाँ आपस की शादियाँ या लीगली या रिलीजियस रीजन्स की वजह से अलाउ नहीं हैं, वहाँ के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा है। कीमियाई बीमारियाँ जो है एक पेचीदा सब्जेक्ट है। इसका आगाज़ तकरीबन 1800 सदी के शुरू में हुआ था और अब हम ऑलमोस्ट एक सदी के बाद जहाँ खड़े हैं, ये सफ़र जो शुरू हुआ था ये फ़कत 4 बीमारियों से हुआ था और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरू हुआ था।
لیکن اب جہاں ہم کھڑے ہیں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, ترقیاں ہو گئی ہیں, ہمارے پاس وسائل بڑھ گئے ہیں, ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہے, بڑھ گیا ہے, ہماری ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. سو اب ہمارے پاس تقریباً جن بیماریوں کا, میٹابولک بیماریوں کا علم موجود ہے, ان کا نمبرز پچھلے سال کے آخر تک جو تھا وہ تقریباً 1500-1700 کے قریب تھا. اور اب یہ نمبر بہت تیزی کے ساتھ, رفتار میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہر دن, ہر مہینے, ہر ہفتے ہمیں کوئی نہ کوئی نئی کیمیائی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. سو اب ہمارے ٹیسٹ بہت بڑھ گئے ہیں, اب ہمارے پاس ریسورسز بہتر ہو گئے ہیں. یہ میں جو ٹیسٹ اور ریسورسز کی بات کر رہی ہوں, یہ میں ایک ترقی یافتہ ملک کی بات کر رہی ہوں. ہم شاید میٹابولک ڈیزیزز میں جہاں کھڑے ہیں, یہ میرے خیال میں ہم 1950s کے دور میں کھڑے ہیں, یا ابھی شاید بہت پیچھے ہیں. ہاں, شاید اس سے بھی پہلے. جو ہے یہ بیماریاں نہ صرف نمبر میں بہت زیادہ ہیں, بلکہ ان کا جو ہارزون ہے کہ کس عمر میں یہ بچوں, کس عمر کے لوگوں کو یہ نظر آ سکتی ہیں, یہ بہت بڑا ہے. یہ بچے کی پیدائش سے پہلے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, وہاں سے لے کر جب تک کہ انسان زندہ ہے تب تک کسی عمر میں بھی سامنے آ سکتی ہے. اچھا. بیماریوں کی زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ بچوں کی ایج ہے, چائلڈہڈ جس کو ہم پیڈیاٹرک ایج کہتے ہیں, وہ اس میں زیادہ سامنے آتی ہیں. اسی لیے کنونشنلی جہاں بھی ممالک میں یہ اس پہ کام شروع ہوا ہے یا ڈاکٹرز کی تعلیم شروع ہوئی ہے, وہ پیڈیاٹریشنز ہی رہے ہیں کنونشنلی. لیکن اب چونکہ وہ بچے جو 50s میں یا 60s میں ڈائگنوز ہوئے تھے, اب وہ ایڈلٹس ہیں, مڈل ایجڈ لوگ ہیں. سو ان کی نیڈس پیڈیاٹریشن سے فلفل نہیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس علم آ گیا ہے کہ جی یہ ڈیزیزز نہ صرف بچوں کی ایج میں نہیں, بڑی عمر میں بھی آتے ہیں. تو اب جا کے بڑے ملکوں میں ایڈلٹ فزیشینز بھی میٹابولک ڈیزیزز پہ سب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس فیلڈ میں ہم لوگ بہت پیچھے یعنی اکراس پورے ملک میں دیکھا جائے تو کہیں بھی ان بچوں کی اسکریننگ کا پروگرام کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے. اب وہ جو دیر میں پہنچتے ہیں تو کوئی 6 مہینے میں یا 1 سال میں, تو اس میں کئی دفعہ اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ اسپیشل بچہ ہو جاتا ہے. اب اس کی تیمارداری کرنا, جس کے اوپر ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں, بہت ہی بڑا چیلنج ہے یہ. اس کے لیے بھی خاص انتظام تو بہت کم ہے پاکستان میں. اب تھوڑا سا وسائل کی کمی ہے, لیکن چونکہ یہ موروثی بیماریاں ہیں, ہم ماں باپ میں اور نوزائیدہ بچوں میں اس کی اسکریننگ ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے تو ان کو بچا سکتے ہیں. بے شک جیسے کچھ طرح بتائیں گی کہ کئی بچوں میں ہمیں پتہ چل بھی جائے تو ان کا علاج یا تو مشکل ہے یا مہنگا ہے, مگر کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کا پتہ چل جائے نا تو ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا, ایسی ہمارے ویورز کو بتائیے کیسے کیا کیا جائے کہ پتہ چلے کہ کیا کہ شرح اموات میں بھی تو آئی تھنک اضافہ ہو رہا ہوگا نا اس کی وجہ سے؟ اضافہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے, اور وہ اس پوائنٹ کو ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں اس ایریا پہ فوکس کیوں نہیں ہے. ہمارا ملک پچھلے 10 سالوں سے ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کو نیچے لانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا. بالکل. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا تمام کا تمام فوکس جو پیدائش سے لے کر چند پہلے سال کی عمر تک ان بیماریوں پہ رہا ہے گورنمنٹ کا اور ہم ڈاکٹرز کا. وہ بیماریاں جو جیسے برتھ اسفیکسیا اور انفیکشن والی بیماریاں, ہمارا فوکس ان بیماریوں پہ رہا ہے. ان پہ کام ہوا ہے, ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ کام نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ نے کانکریٹ ایفرٹس کیے ہیں, مگر ہمارا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ابھی تک نیچے نہیں آ پا رہا, اس طرح سے نیچے نہیں آیا جو ہم نے گورنمنٹ نے ایم کیا تھا. اور اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ہم پیدائش کے بعد جو بچوں میں علامات آتی ہیں, وہ علامات
اوورلیپ کر رہی ہوتی ہیں بالکل انہی بیماریوں سے جو کہ عام حالات میں ایک نارمل یا ایوریج ڈاکٹر اس کو کوئی انفیکشن کا نام دے دے گا, کوئی نمونیا کا نام دے دے گا, کوئی کہے گا اس بچے کو پیدائش کے وقت سانس میں مسئلہ ہوا تھا, آکسیجن نہیں ملی, اور وہ بچہ چونکہ اس کو وہ چانس ہی نہیں ملے گا کہ اس کی تشخیص کا مرحلہ شروع کیا جائے اور صحیح تشخیص تک پہنچ ہی نہیں پائے گا, اور اس سے پہلے وہ لائکلی ہوڈ ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا نمونیا کی ڈائگنوسس لے کے یا برتھ اسفکسیا کی ڈائگنوسس لے کے. سو ہمارا جو انفینٹ مورٹیلٹی یا نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں جو ہڈن برڈن ہے اس کے اوپر کسی کی فوکس نہیں ہے, اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. اور جو علامات ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا یہ کلاسک جو بچے جو بیماریاں چھوٹی عمر میں پیدائش کے چند دنوں بعد سامنے آتی ہیں ان میں بچہ پیدا بھی نارمل ہوا ہوتا ہے, گڈ ویٹ ہوتا ہے, اس کا وزن بھی اچھا ہوتا ہے, شروع کے دن میں 2-3 دن 4 دن 5 دن اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ماں باپ خوشی خوشی بچے کو لے کے گھر جاتے ہیں ہسپتالوں سے. گھر جب پہنچتے ہیں تو ان کو پھر چند دنوں بعد 4 سے 5 دن بعد 6 دن بعد ان کو جو ہے وہ علامات نظر آنا شروع ہوتی ہیں جس میں بچے کا دودھ نہ پینا, بہت ڈل سا فیل ہونا, الٹیوں کا شروع ہو جانا, پھر اگر اس وقت بھی اس کو ایڈ نہ ملے, میڈیکل ہیلپ نہ ملے تو پھر اس کی سانس کی رفتار کا تیز ہو جانا, جھٹکے آنا شروع ہو جانا. اور اچھا سوری ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, یہ تو آپ علامات بتا رہی ہیں جو کچھ عرصے بعد آئیں گی نا, 3 سے 4 دن کے بعد, لیکن کیا پیدائش کے فوراً بعد اکثر ہوتا ہے ہاسپٹلس میں بھی کہ چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, تو کیا صرف ایگزامن کرنے سے ہی یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں یا ڈاکٹر جو ہے وہ سجیسٹ کر لے گا کہ اس کو یہ ہے, یا کوئی ایسی کوئی اسکریننگ ہے جس کے تھرو؟ دیکھیے اسکریننگ انہی بیماریوں کے لیے کی جاتی ہے جو اسکریننگ کا لفظ ہی ہے, یہ 2 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جب وہ علامات کے بعد کیا جاتا ہے, وہ علامات کے بعد کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کے لیے آپ کا بریک چاہیے ہوگا, ہم انشاءاللہ بریک کے بعد اس سوال کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہم ملتے ہیں بریک کے بعد, انشاءاللہ اس سوال کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسکریننگ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ بچے کے اندر میٹابولک ڈس آرڈر یا کیا علامات ہیں جس کی بنا پر ہمیں اس کو فوراً سے علاج کے لیے لے جانے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز کنٹینیو. جو آپ اسکریننگ کی بات کر رہی ہیں وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسکریننگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیو بورن اسکریننگ از اے سسٹم اینڈ اٹ از ناٹ اے ٹیسٹ. یہ ایک ہم پورے سسٹم کو کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ایک سمپل ٹیسٹ نہیں ہے جس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں اور آپ کا کام ختم ہو گیا. ٹیسٹ سے پہلے اور ٹیسٹ کے بعد بہت سارے اسٹیپس ہیں, بہت اسینشیل اسٹیپ ہیں. اگر آپ ان اسٹیپس کو فلفل نہیں کرتے تو آپ کی اسکریننگ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتی. آپ بہت ڈیمیج کریں گے اور رادر دین
کسی کو بھی بینیفٹ کرنے کا. مین ایم یہ ہوتا ہے نیو بورن اسکریننگ, اور یہ ایکسپینسو وینچر ہوتا ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے. تو کسی بھی, اور یہ نیو بورن اسکریننگ آئیڈیلی نیشنل اسٹیٹ اون پروگرامس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ رائٹ ہے ہر بچے کا, وہ چاہے کسی بھی شہر, کسی بھی گاؤں, کسی بھی ہسپتال, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو, وہاں اس کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ اسی وقت انویسٹ کرتی ہے جب اس کا آؤٹ کم, ایونچوئل آؤٹ کم کیا ہے, ایم کیا ہے, اچیو کیا ہوگا. سو اسکریننگ کا جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت پہ ڈائگنوسس کریں, جس سے آپ بچوں کی زندگیاں بچائیں. نیو بورن اسکریننگ زندگی بچانے کا ایک بہت بڑا پروون سورس ہے, نہ صرف زندگی بچانے کا بلکہ اسکریننگ کرنے کے بعد جن بچوں کو یہ ڈیزیزز ڈائگنوز ہوتی ہیں ان کو پراپرلی سسٹمز موجود ہونے چاہیے, ٹریٹمنٹ اویلیبلٹی کا, ٹریٹمنٹ سسٹینیبلٹی کا, اور کلینکل ایکسپرٹیز ٹو گائیڈ دا ٹریٹمنٹ. یہ گائیڈ اینڈ مانیٹر دا ٹریٹمنٹ. آڈٹس ہوتے ہیں کہ جو ہے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہم فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جن بچوں کو ڈائگنوز کیا تھا وہ 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں ہیں, کس حالت میں ہیں. جو آپ نے ایم کیا تھا کہ آپ نہ صرف زندگی بچائیں گے بلکہ اس بچے کو اور اس کی فیملی کو کوالٹی آف لائف دیں گے. جو ڈسیبلٹی سے ہم پریونٹ کرنا چاہ رہے تھے, صرف زندگی بچا لینے سے وہ ڈسیبلٹی پریونٹ نہیں ہوگی. آپ نے زندگی بچا لی, ڈائگنوسس کر لی, آپ نے یہ ون ٹائم والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹائیفائڈ کا علاج نہیں ہے, یہ نمونیا کا علاج نہیں ہے کہ آپ نے ایک اینٹی بائیوٹک لکھ دیا, 2 ہفتے کا ٹریٹمنٹ دے دیا, 10 دن کا ٹریٹمنٹ دے دیا اور خدا حافظ. ایون کینسر کا ٹریٹمنٹ اس سے زیادہ آسان ہے, میں کہتی ہوں پورا ایک پروسیس ہے, یہ زندگی بھر کا پروسیس ہے. یہ برتھ سے لے کر, بلکہ ایک مریض کے لیے برتھ سے لے کر جب تک اس کی سانس ہے, اس کی زندگی ہے, وہ پروسیس ہے. اور اس چونکہ ہمارے جیسے ممالک میں کوئی بھی نئی چیز, ایون ویکسینیشن کو ہم ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں, پیڈیاٹریشنز ہم ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. سو نیو بورن اسکریننگ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے پبلک کو تو بالکل نہیں پتا. سو پبلک کی ایکسیپٹنس اور بائی ان چاہیے ہوگی اگر ہم کسی ایک بیماری کے لیے بھی شروع کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ماں باپ کو بچہ ٹھیک لگ رہا ہے, صحت مند ہے, تو وہ اتنی ساری خطرناک بیماریوں کے لیے بغیر کسی مسئلے کے کیوں ٹیسٹ کروائیں؟ ان کو کیا, وہ ہمارے ہاں اور ہر معاشرے میں بچے کی برتھ از اے مومنٹ آف سیلیبریشن, از اے مومنٹ آف جوائے. آپ اس وقت اس کو کہیں کہ بھائی تمہارا بچہ تو ٹھیک ہے مگر میں اس کو اتنی ساری بیماریوں کے لیے, اور ملکوں میں ہم تقریباً as much as 44 ڈیزیزز کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو وہ اس کا کام ایکچولی ٹیسٹ سے پہلے پبلک اویئرنیس کے طور پہ شروع ہونا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہو رہے, کچھ پروگرام ہونے چاہیے کچھ؟ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اسی لیے ایسے سبجیکٹ کو میں عام طور پہ سلیس زبان میں کہتا ہوں یہ بڑا یتیم سبجیکٹ ہے, آرفن سبجیکٹ ہے. آج ہم نے جیسے اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے, اس کا مطلب بہت اہم ٹاپک آج ہم نے چوز کیا ہے. جی بہت اہم. اب میں تو اس سلسلہ کہہ رہا ہوں کہ شروع ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے جو بچوں کے اسپیشلسٹ کی آرگنائزیشن ہے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن, ان میں آگاہی پیدا کی جائے. اس کے بعد جو فیملی ڈاکٹرس ہیں اس میں آگاہی پیدا کی جائے, تو پھر یہ ماں باپ تک پہنچے گا. اس لیے کہ ماں باپ کو اگر مجھ پر ٹرسٹ ہے تو میں بتاؤں گا تو میری بات مانیں گے, تو اسی طرح پیڈیاٹریشین اگر کہتا ہے ماں باپ کو تو اس کی بات مانیں گے. تو اس لیے اس کی آگاہی ماں باپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ یہ اس کی اویئرنیس اوپر سے لیول سے لے کر نیچے لیول تک, بچوں کو اسپیشلسٹ سے لے کر فیملی ڈاکٹر سے لے کر ماں باپ تک پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ لون لیری ماشاءاللہ اویلیبل بھی ہیں اور بیڑا اٹھایا بھی ہے. اور آج ہم نے بات نہیں کی لیکن ایک ہم آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, پاکستان سوسائٹی فار انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈرز. زبردست. تو انشاءاللہ یہ رجسٹر ہو جانے کے بعد پورے پاکستان
میں یہ سوسائٹی کام کرے گی انشاءاللہ. اور یہ سارے ٹاپکس پہ کام کرے گی. ڈائگنوز کرنا, اسکرین کرنا, اگر مشکل ہے علاج تو اس کے لیے سہولت پیدا کرنا. تو لیکن یہ کہ کافی محنت کا کام ہے, محنت کا کام ہے, مگر ایک اکیلی خاتون نے بیڑا اٹھایا ہے تو اب ظاہر ہے آگے ہمیشہ سے میرے ساتھ اس سفر میں ڈاکٹر بلو تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے برابر تو میں بالکل جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سر کے پاس پہنچ جاتی ہوں. کبھی جھانکتی ہے تو میں چھوڑ نہیں سکتا. چلے اچھا جلتی ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے سر آگے. چلے بہت ساری زندگیوں کے لیے لائٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رہنمائی دی ہے ڈاکٹر بلو نے, تو ظاہر ہے انشاءاللہ یہ پیشہ بھی بہت آگے جائے گا, اور اس میں جو بھی ابھی ہم دور ہیں تو انشاءاللہ ان خلا کو بھی ہم پورا کریں گے. ایک چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی, سر نے جو لفظ یوز کیا یتیم بیماریاں, تو ایکچولی یہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹرمینالوجی ہے. میٹابولک ڈیزیزز اور مورجینیٹک بیماریاں کہلائی جاتی ہیں آرفن ڈس آرڈرز, ریئر آرفن ڈس آرڈرز. یہ آرفن ہیں, اور بائی ڈیفینیشن آرفن ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے جن کا پریولنس بہت کم ہو, جو کمرشلی وائبل نہ ہو. کمپنیز کا ان میں انٹرسٹ نہیں ہوتا بیکاز ان کی پروڈکٹس اتنی میس پروڈکشن میں نہیں جاتی کہ وہ ان کو پروفیٹیبل بزنس ملے. اور اس کے ساتھ جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں, جیسے ہم نے اسکریننگ کی, سسٹم کی بات کی, لوگوں کی انوالومنٹ کی بات کی, جب یہ بچے ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسکریننگ کے پروسیس کے تھرو ڈائگنوز ہوں یا ڈائگنوسٹک پروسیس کے تھرو ڈائگنوز ہوں, میننگ وہ بچے جن کو علامات تھیں اور وہ ڈائگنوز ہو گئے, پھر ایک آپ کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے کہ آپ ان کو ٹریٹمنٹ کیسے کریں. ان چیزوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں, بڑے شہروں میں ہے, اور اگر بڑے شہروں میں بھی ہے, ہم بیٹھے تو آلحن ہاسپٹل میں ہیں, لیکن ہمیں بھی روزانہ آئے دن آج یہ پروڈکٹ نہیں ہے, آج وہ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, یہ 4 مہینے بعد آئے گی, یہ 6 مہینے بعد آئے گی. سو اس طرح سے علاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. آپ کو وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اویلیبل ہر وقت ہونی پر چاہیے ہوتی ہیں اس انسان کو جس کے لیے جس کی ضرورت ہے. نہ صرف اویلیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بلکہ اس کی کاسٹ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ میرے خیال میں اس ملک میں کوئی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو زندگی بھر کا یہ ٹریٹمنٹ اپنے پاکٹ سے بیئر کر سکتے ہوں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کے گھر بک گئے, جن کی بیویوں کے زیور بک گئے. یہ کہانی روز کی ہے. تو کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ مطلب جیسے آپ نے بتایا بعد میں بیماری کے شکار ہوتے ہیں, ذہنی جسمانی, تو کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان بیماریوں کے بارے میں اگر آپ بتائیں. یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوگا, میرا نہیں خیال کہ میں پبلک کو اس طرح سے سمجھا پاؤں گی, کیونکہ ابھی ہم رستے میں جو بات کر رہے تھے, ہماری بیماریاں جو ہیں کیمیکل کے نام پر ہیں, کیمیائی بیماریاں نہیں ہیں. اگر عام انسان میں کچھ علامات کو علامات جو میں نے آپ کو بولی, ایک پیدائشی بچہ جو شروع کے چند دن بالکل ٹھیک تھا, اور پھر اس کے بعد اس نے دودھ پینا چھوڑا, کم ڈل ہو گیا, وامٹنگس ہوئی, جھٹکے آئے, یہ ایک گروپ ہے جو کہ اس طرح کی کچھ بیماریاں اس طرح سے کیونکہ جھٹکوں کو بہت ہم آسان بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں. تمام بیماریوں میں یہ علامات نہیں ہوں گی. جیسے میں نے کہا, نمبر بیماریوں کا بہت زیادہ ہے, تو کوئی ایسا ایک سمٹم نہیں ہے کوئی ایک اور کہ وہ تمام بیماریوں میں وہ چیز موجود ہی ہوگی. کچھ بیماریاں, یہ والا گروپ ایکچولی پھر بھی ریلیٹیولی آسان ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا گروپ ہے, جس میں بچوں کو کوئی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ڈرامیٹک پرابلم نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنی عمر کے لحاظ سے چلنا, بولنا, بات کرنا, ان کی سمجھ بوجھ اپنی عمر کے لحاظ سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. سو ہمارے معاشرے میں اس بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے تو دادا بھی دیر سے بولے تھے, اور معصوم ہے, سیدھا ہے, سیانہ ہے, اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر کے جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اسکولس کے میں ٹیچرز اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں پراپرلی کہ وہ ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز میں ہیں, یہ بچوں کو کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہیں, یہ بچے ڈیلے ہیں, ان کے یہ اسپیشل بچے ہیں. اور کیوں ہیں وہ ضروری نہیں کہ کوئی میٹابولک بیماری ہو, لیکن ممکن ہے کہ میٹابولک بیماری ہو.
بہت ساری میٹابولک بیماریوں میں آپ کو صرف یہ علامات ملیں گی. پھر کچھ میٹابولک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ نہ پیدائش کے چند دن بعد اس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, نہ اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی ماں باپ کو مسئلہ نظر آتا ہے, وہ بالکل ٹھیک اسکول بھی جا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر کوئی ڈرامیٹک بیماری جس طرح کی جیسے کوئی وائرل انفیکشن ہوا, اس کے بعد وہ چیزیں جو وہ کر رہا تھا وہ کرنا چھوڑ دے. وہ ایک ایک ڈرامیٹک پریزنٹیشن ہوتی ہے. وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد بخار ہوا اور طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہوا, اور اب وہ چل نہیں سکتا, وہ بیٹھ نہیں سکتا, وہ سمجھ نہیں سکتا. یہ ایک اکثر مائیں کہتی ہیں ہمارا بچہ بالکل ٹھیک تھا اور 9 سال تک یا 8 سال تک, اور اچانک سے جو ہے اس کے اندر جو یہ چینج آ گیا کہ اب یہ بولتا نہیں ہے, یا اس نے 8-9 سال تو تھوڑا سا زیادہ ہے. یہ والی جو ڈیزیزز ہیں عموماً آپ کو 8 مہینے سے شروع کے 2-3 سال تک بچہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں جیسے ایک بہت کامن بیماری ہے, ہماری بیماریاں بہت معذرت کے ساتھ بڑے مشکل نام ہیں, کوبیلامین سی ڈیفیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ بچے میرے پاس 17 سال 16 سال 17 سال کی ایج میں فرسٹ سمٹمز کے ساتھ آئے ہیں. اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے اسٹریچرز پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ چل نہیں سکتے, وہ سمجھ نہیں سکتے, اور پھر وہ ان بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے, ان کا علاج ہوتا ہے. اور ابھی ہمارے پاس لاہور سے ایک بچی ہوئی ہے, وہ ہمیں 9 سال کی ہے, وہ پیدائشی بیماری ہے, اور اب وہ میرے پاس جو آئی تھی وہ ویل چیئر پر آئی تھی, اور اس نے مجھے ایک ڈرائنگ بنا کے دی تھی. کوگنیٹیولی ابھی بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے, مگر اس کی پیدائش کے بعد اس کی ڈائگنوسس نہیں ہوئی, اس کا علاج نہیں ہوا. اوبویسلی ڈائگنوسس کے بعد علاج نہیں ہوتا, اور اب وہ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ وینٹیلیٹر پر, اور اس ساری چیزیں ہوئیں, اور اب وہ اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے جو کہ الحمدللہ برین ابھی بھی اس کا سمجھ بوجھ بالکل قائم ہے, مگر وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہی. سو بالکل ہو سکتا ہے یہ سارے کامن ہے. پھر ایک ایپیلیپسی بہت کامن بیماری ہے. ایپیلیپسی میں خاص طور پہ اگر آپ سمجھیے کہ جو یوزول ایپیلیپسی کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز, وہ دوائیاں کام نہ کریں اور بچے کے جھٹکے کنٹرول نہ ہوں. میں 1 دوائی یا 2 دوائی کی بات نہیں کر رہی. اگر کسی کو جھٹکوں کی 2-3 سے زیادہ دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, پھر بھی اس کے جھٹکے اس کنٹرول میں نہیں آ رہے, اور خاص طور پہ اس کمبینیشن کے ساتھ مطلب 3 سے زیادہ جھٹکوں کی دوائیوں پہ ہے اور جھٹکے کنٹرول میں نہیں آ رہے, اور ساتھ میں اس کا کچھ نہ کچھ کوگنیٹیو مسئلہ ہے, ڈیولپمنٹل مسئلہ ہے, جس کو ہم عام لفظوں میں ڈیولپمنٹل ڈیلے کہتے ہیں. یہ بچے لازمی ہے کہ ان کو میٹابولک ورک اپ ریکٹس بھی اس میں آتا ہے. اس کو سمپل لینگویج میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی نشو و نما میں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں, پسماندگی ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, چلنا سیکھا, دیر میں بولنا سیکھا, اور اس میں وہ بھی ہیں جو وقت پہ بیٹھے, وقت پہ چلے اور وقت پہ بولے, لیکن بعد میں جا کے ان کو یہ مسائل پیدا ہوئے کہ لرننگ ڈیفیکلٹی ہوگی, سیکھنے میں یا پیچھے جانا شروع ہو گئے. اب چل رہے تھے مگر اب چل نہیں سکتے, پہلے اسکول جا رہے تھے مگر اب اسکول. اچھا, آپ کی بات پہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک کیس یاد آیا. میرے پاس ایک مدر میرا مطلب آئی تھیں, ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میرے مطلب 3rd شاید ان کا بیٹا تھا جو 9 یا 10 سال کی عمر میں آ کے جو تھا وہ کہتے تھے کہ اچانک سے بیمار ہوتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور یہ ہماری فیملی میں ہے کہ بچے ایک خاص ایج پہ آ کے جو موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی میں ہی فال کرتا ہے کہ یہ اس طرح کے اب چیزوں کو بہت صحیح طریقے سے اور ڈیپتھ سے پراپر ایکسپرٹیز کے ساتھ ایویلیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے سر بول رہے تھے کہ پیڈیاٹریشنس, میں بھی جب تک میں نے پیڈیاٹرکس کی ٹریننگ کی تھی, اسپیشلائزیشن کیا تھا, میری نالج ان سبجیکٹس کی بہت ہی پریمیٹیو تھی. میں اور یہ ریالٹی ہے, اگر آپ مجھ سے کینسر کی بیماریوں کا پوچھیں گے مجھے شاید بہت ہی کم آتا ہوگا یا کچھ نہ آتا ہوگا. تو اگر آپ ایک پیڈیاٹریشن سے ایکسپیکٹ کر دیں گے کہ وہ ایک اتنی کمپلیکس ایریا کے اوپر آپ کو ہیلپ کرے, تو وہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہوگا. آئی تھنک جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی انٹیگریٹی ہے نا, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب ہمارا پرائمری فوکس نہیں ہے. مطلب میں بس میرے پاس مریض آ گیا, میں کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں. بالکل,
یہ چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور اس میں 100% ہمارے ڈاکٹرز کا ایریا ہے. وی نیڈ ٹو امپروو آن دس, کہ مجھے اپنی لمٹس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, مجھے دوسرے کی ایکسپرٹیز کو اکنالج اینڈ رسپیکٹ کرنا ہوگا. اگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دل کا مرض ہے تو مجھے نہیں شرم آنی چاہیے, نہیں یہ مسئلہ ہونا چاہیے اس مریض کو کسی دل کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنے میں. اگر مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ میرے باہر بس سے بات نہیں نکل رہی تو مجھے مہینے تک اس کو لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی. بہت ڈیلے کر دیتے ہیں نا ہم ٹریٹمنٹ کو اس کی وجہ سے. ٹائم کے اوپر اگر کام نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے ٹائملی انٹرونشنز ہوں گی تو ہم اس کی سیویرٹی سے بھی بچا سکتے ہیں. ٹریٹیبل ڈس آرڈرز جو میں نے آپ کو ابھی جس بچی کا ذکر کیا جو میرے پاس ویل چیئر پہ آئی ہے, وہ کبھی کبھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک نہایت آسان سی کے ساتھ قابل علاج بیماری, اور وہ اس بچے کا یہ حال اگر ہو تو پھر یہ کس کا قصور ہے. نہیں تو پھر جی پی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے پاس سے ریفر کریں, ٹائملی جو ہے وہ سجیسٹ کریں کہ ان کو کدھر دکھانا ہے یا کن ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے, اپنے پاس بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں. مگر ہم کہیں انسیکیور ہیں, ہماری نیشن میں تھوڑا سا ہے شاید انسیکیورٹی, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جی پیز ہیں, پیڈیاٹریشنز ہیں, ان کو اویئر کرنا, جیسے ماں باپ کو اویئر کرنا کہ جی نیو بورن اسکریننگ کو ایکسیپٹ کرو, اپنے ڈاکٹر سے پوچھو کہ آپ کے اسپتال میں میرا بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, نہیں ہے تو کیا اور طریقہ ہو سکتا ہے کرنے کا. ماں باپ کا فرض ہے بچے کو ویکسینیٹ کرنا, جو بچے کا رائٹ ہے اس کو چیزوں کے بارے میں علم لینا اور صحیح جگہ تک پہنچنا. اور ہمارا مطلب ہم جو جس طرح کے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے برادری کے ڈاکٹرز ہیں, جیسے ہم کالیگز ہیں, جی پیز ہیں, پیڈیاٹریشنز ہیں, ہم ان کو بتائیں کہ کب اویئرنیس جو ہے وہ آگے دیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں پھر ایک دفعہ ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ نئے سوالات کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کی روک تھام کی جا سکے, یا یہ جو بیماریاں ہیں یا یہ جو مسائل ہیں ان سے کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. دیکھیے جیسے ہم نے اب تک ڈسکس کیا ہے, ماں باپ کو کن علامات پہ ایک بچوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, وہ اس کی ریکگنیشن امپورٹنٹ ہے. اور پھر پیڈیاٹریشنس جو ہمارے ہیں اور جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کا رول آتا ہے کہ وہ صرف عام بیماریوں پہ فوکس نہ کریں. ہر سانس کی رفتار جو ہے نمونیا نہیں ہے,
ہر بچہ جس کو جھٹکے ہو رہے ہوں وہ ایپیلیپسی نہیں ہے اور وہ اس کو جب ان کو لگے، جب ان کو شبہ ہو کہ اس بچے کو کوئی کیمیائی بیماری کا اندیشہ ہے تو وہ اس کو ٹائم پہ صحیح ڈاکٹر کے پاس بھیجیں تاکہ وقت ضائع ہوئے بغیر اس بچے کی صحیح طور پہ تشخیص ہو سکے. پھر تشخیص ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے ٹریٹمنٹ کا. ٹریٹمنٹ کے لیے ہماری ملک میں جو لوکل کمپنیز ہیں ان کا رول آتا ہے. کچھ چیزیں بنتی ہیں، کچھ چیزیں باہر سے آتی ہیں، ان کا رول آتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ اس چیزوں پہ دھیان دیں اور ان کی اویلیبلٹی کو انشور کریں. اور پھر ہمارا ملک الحمدللہ ہم اس ملک میں ہیں جہاں ہمارے دینے والے بہت لوگ ہیں، مل جاتے ہیں. ہر چیز میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت شاید نہ پڑے اگر ہم کام کر کے دکھا کے ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ ممکن ہے. سسٹینیبلٹی آف دا ٹریٹمنٹ میں اگین پبلک جو مخیر حضرات ہیں ان کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کریں. یہ بچے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ سچویشن کسی کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ہمارے ملک میں SIUT جیسا ادارہ موجود ہے. ایڈی صاحب نے ایک ایکو سسٹم کریٹ کر دیا. اب آپ کو بہت سارے اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. ان کا رول آ جاتا ہے. پھر ہمارے ہر پیشنٹ دیکھیے میٹابولک اسپیشلسٹ جو میں ہوں، بایو کیمیکل اسپیشلسٹ، وہ دنیا میں ہر جگہ بڑے شہروں میں بڑے ہسپتالوں میں ہی ہوتا ہے. لیکن ایک انٹیگریشن آف ہیلتھ کیئر سسٹم کی نیڈ ہے کہ ایک چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوا پیڈیاٹریشین ہوکڈ اپ ہو، لنکڈ ہو، اکیوٹ پرابلمس کو اپنے شہر میں کرے لیکن ہیلپ لیتا رہے. کس وقت ہیلپ لینی ہے اس کو ریکگنائز کرے اور کس وقت پیشنٹ کو بھیجنا ہے اس کو ریکگنائز کرے. یہ چیزوں کی ضرورت ہے. پھر آپ نے پریونشن کی بات کی. وہ پریونشن کے 2 اینگلز ہیں. ایک ہے نیو بورن اسکریننگ، جو کہ اگین نیو بورن اسکریننگ ہم اس سسٹم کو کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ شروع ہوتی ہے پبلک اویئرنیس سے، پبلک ایکسیپٹنس سے. پھر اس کے بعد اس کی اویلیبلٹی میں جس میں ہمارے لیبارٹری کے کالیگس آ جاتے ہیں. پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی اویلیبلٹیز میں، پھر اس کی فالو اپس اور مانیٹرنگ کی نیڈ میں، آؤٹ کم کو فوکس کرتے ہوئے کہ نہ صرف آپ اس بچے کی جان بچائیں گے بلکہ اس کو آپ ایک ہیلدی کوالٹی آف لائف، ایک معاشرے کا پروڈکٹیو انسان بننے میں ہیلپ کریں گے. صرف ٹیسٹ کر کے نہیں چھوڑ دیں گے. یہ کریں. اور پھر ایک وہ بھی ماں باپ آ جاتے ہیں جس میں ہم نے ابھی تک اتنی بات نہیں کی لیکن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایریا کہ جن کے وہاں اس طرح کے بچوں کی پیدائش ہو گئی وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اس میں پھر ہمارے پاس آپشن آتا ہے پری نیٹل ٹیسٹنگ کا. پری نیٹل ٹیسٹنگ صرف ان کپلز کے لیے ممکن ہے ان جن کے پاس پہلے بچے میں ایک واضح بیماری کی ڈائگنوسس اسٹیبلش ہو چکی ہو اور وہ بیماری کی ڈائگنوسس جو ہے وہ جین کے لیول پہ، جینز کے لیول پہ ہوئی ہو، تاکہ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ اس کو چیک کر سکیں کہ وہ بچہ دنیا میں بیماری کے ساتھ آئے گا یا بیماری کے بغیر آئے گا. ہم نے اتنی ساری بات کی، ہم نے اس وقت ساری باتیں جو کی وہ قابل علاج بیماریوں کی. بہت ساری میٹابولک بیماریاں ایسی بھی ہیں جو اگر آپ ڈائگنوز کر بھی لیں، وقت پہ بھی کر لیں، تو اس کا علم اللہ نے علاج کا اب تک ہمارے علم میں لایا ہی نہیں ہے. ان بیماریوں کا بچاؤ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ پہلے بچے میں جس کو ڈائگنوسس بنی ہے اس کو اسٹیبلش کریں اور پھر اس ماں باپ کو جینیٹک کاؤنسلنگ دیں کہ ان کو آپشنز ہوں، کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ ایٹ رسک ہیں آئندہ بچے کے لیے فار دا سملر پرابلم، اور کیا کر سکتے ہیں. پری نیٹل جینیٹک ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ بچے میں وہ بیماری ثابت ہو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اور وہ بیماری اتنی سیریس ہے، اتنی سنگین ہے کہ یا تو اس کا علاج نہیں ہے یا علاج ہے تو نہایت پیچیدہ اور نہایت مشکل ہے جو ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے، تو ان کے پاس آپشنز ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کچھ کام نہیں ہو سکتا؟ ہم اتنے پروجیکٹس رن کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. پارٹنرشپ میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ ہے وہ کچھ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے.
اب ہمارے پاس دیکھیں تو 120 سے زیادہ میڈیکل کالجز ہیں، ہر ایک میں بایو کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک میں. میں کہتا ہوں 120 یہاں سے ہی کم از کم 20 ہی میڈیکل کالج جو لیڈنگ میڈیکل کالج ہے وہ اپنے یہاں انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈر کا ڈپارٹمنٹ کیوں سیٹ اپ نہیں کر سکتے؟ کیوں سیٹ اپ نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں ریفر کرنا ہو تو ہمیں کہیں یا تو لاہور چلڈرنس ہاسپٹل ریفر کرنا پڑے گا یا آغا خان ہاسپٹل ریفر کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے نا کہ پورے پاکستان کے بچے جو ہیں ان کے لیے سہولت کہاں کہاں ہے؟ 2-3 سینٹر میں. تو کم از کم لیڈنگ میڈیکل کالجز جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. ہاسپٹل ان کے ساتھ ہیں اٹیچ، جیسے دو میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ ہے سول ہاسپٹل. ہمارا جو سندھ میڈیکل کالج ہے جنا ہاسپٹل اس کے ساتھ. تو یہ اتنے بڑے ادارے ہیں جو اپنی ذمہ داری لیں تو کراچی کی پاپولیشن کے اوپر کتنا برڈن کم ہو جائے گا. بالکل. ویسے تو پرائیویٹ اداروں میں مخیر حضرات بھی ہم جیسے سوسائٹی بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو بورڈ کے جو ممبرس ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بنائیے ہم ہیلپ کریں گے. اس میں جو انڈسٹری نیوٹریشن پروڈکٹ بنا رہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلپ کرنے کے تیار ہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھی پیسہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. دیکھیں انڈس چل رہا ہے نا، بالکل SIUT چل رہا ہے نا، بہت بڑے بڑے نام. میرا اپنا ادارہ جو ہے ہینز ہے وہ چل رہا ہے نا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک چل رہا ہے. بالکل ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اب یہ ہے کہ کوشش ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ، اور پیڈیٹیشینس کو، بچوں کے اسپیشلسٹ کو، فیملی فزیشین کو اور گورنمنٹ کو بھی ہم بتائیں گے کہ بھی آپ ہمارے پارٹنر بنے. نو ہاؤ ہم بتائیں گے. ڈاکٹر بچرا ہے ہمارے پاس تو وہ ان کو روری نو ہاؤ بتا سکتے ہیں، میڈیکل کالج کو بھی نو ہاؤ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کیا سیٹ اپ کرے تاکہ ہم ان کی اسکریننگ وہاں بھی کروا سکیں. ایٹ لیسٹ اس کی امپورٹنس بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا جو کم عمری کی شادیاں ایک خاندانوں میں رواج ہوتا ہے تو کیا اس کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر؟ ایک خاندان میں ایک سسٹم چل رہا ہے. نہیں، اس میں ایج میٹر نہیں کرتی. یہ دیز آر جینیٹک ڈس آرڈرز. آپ کے اندر یہ جینز ہوتی ہیں، آپ کسی وقت بھی شادی کریں، کسی وقت بھی بچے، کوئی اس میں کوئی لنک نہیں کرتا، ایج کا لنک نہیں ہے. میں سر کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی. لینسٹ میں ایک چند سال پہلے ایک بہت پورا ایشو تھا کوالٹی آف ہیلتھ کیئر. وہ مجھے بہت پسند ہے، اور وہ اس لیے پسند ہے کہ ہیلتھ کیئر جیسا سیریس ایریا وداؤٹ کوالٹی، ہیلتھ کیئر وداؤٹ کوالٹی از ایکچولی اے ڈس سروس. سو یو انویسٹ منی اینڈ آپ لیب بنا لیں گے، آپ ڈائگنوز کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کی کوالٹی سسٹینیبلٹی نہ رکھی، آپ نے اس کی لیب کی کوالٹی مینٹین نہ کی، آپ نے اگر فزیشین کی ٹریٹمنٹ کی کوالٹی مینٹین نہ کی تو آپ نے سروس نہ کی، آپ نے ڈس سروس. سو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیکل کالج بنائیں، اگر آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ لیبارٹری بنائیں، اگر وہ آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس ایریا کے مریضوں کا علاج کرے، اس کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے. اس کو جو ہے پھر اس کو مانیٹر کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی اس کی لیکنگ ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو کہ کوالٹی کانشیس ہیں اس ملک میں. سو ہمارے یہاں کوانٹٹی پہ بہت فوکس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے مریض دیکھے اور میں نے اتنے ٹیسٹ کیے اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کوالٹی پہ بات کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ دس ہاسپٹل از گوئنگ ٹو پرووائڈ کوالٹی ہیلتھ کیئر. ہمیں زیرو سے کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. جیسے میٹابولک ڈیزیزز اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر آپ نے بغیر کوالٹی کے، بغیر سمجھ کے کام کیا تو آپ نے پیسہ بھی لگایا، آپ نے وقت بھی لگایا، آپ نے ماں باپ کا کی ایموشنز اور کے ساتھ کھیلا بھی، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی بلا وجہ کہ جی علاج تو ہو رہا ہے
یہ سب کچھ کیا تو آپ نے بہت غلط کام کیا. ایک اپروکس کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر ایک اسکریننگ کی بات کریں جسے آپ نے بتایا کہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے, تو اگر ایک بات کریں کہ ایک بچے کی اگر آفٹر برتھ اسکریننگ ہو تو کتنا ایک اسٹینڈرڈ اس میں آنا چاہیے؟ میں نے جو کہا کاسٹ صرف اس ٹیسٹ کی لوگ جو سیل کریں گے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹ بہت سستا ہے اور یہ ہے رائٹ, لیکن اس ٹیسٹ سے پہلے بہت پیسہ لگے گا ایجوکیشن کرنے میں, صحیح, اس ٹیسٹ کی کوالٹی مینٹین کرنے میں پیسہ لگے گا, وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے. جب آپ ایئرپورٹ سے وہ سیکورٹی گیٹ میں سے گزرتے ہیں تو وہ اسکرین کرتا ہے, اسکریننگ ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا تو اس کے بعد ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوں گے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, پروسیس کافی ایکسپینسو پھر اس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے بعد آپ کو علاج کے لیے پیسہ چاہیے, اور یہ علاج ٹائیفائڈ کی طرح نمونیا کی طرح 2 ہفتے میں ختم نہیں ہوگا, زندگی بھر چلے گا, لائف لانگ ہے. تو یہ سارا بہت, سو اسی لیے نیو بورن اسکریننگ از ناٹ اے جوک. People who talk about newborn screening should read more about newborn screening before doing this. اچھا ڈاکٹر بشرا, ہم کیونکہ پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا میسج ان کو آپ دیں کہ ان کے آنے والے بچے یا ان کی اپنی کوالٹی آف لائف میں کچھ بہتری آ سکے, تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ بیماری اللہ دیتا ہے, نہ ماں باپ لیتے ہیں نہ ڈاکٹر دیتا ہے. سو اگر کسی کے یہاں اس طرح کے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے سو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کریں, اس میں بچے کا قصور نہیں, اس میں آپ کا قصور نہیں. جو ڈاکٹر اگر آپ کو اس بچے کی بیماری تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو وہ صرف اپنا کام کر رہا ہے, آپ کو بیماری کا نام دے رہا ہے, آپ کے بچے کو بیماری نہیں دے رہا, اور آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس بچے کی اس بیماری کی کیا ضرورت ہے. اس کو جتنا ممکن ہو فالو کریں, صحیح سے فالو کریں. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس ٹریٹمنٹ کو سسٹین کرنا ایک عام آدمی کے برداشت سے باہر کی چیز ہے, لیکن سسٹمز موجود ہیں. اگر ہم سب مل کے کام کریں تو یہ ممکن ہے اور کیا جا سکتا ہے. ہمارے ملک اس ملک کے لیے مثال ہے دنیا کے لیے, ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہم مل کے کام کرنے کی پالیسی پہ عمل کریں. اور آئی نو ایوری تھنگ از ناٹ ٹرو, کی ناٹ بی ٹرو, اور گورنمنٹ کو اپنا رول کوالٹی کنٹرول پہ کرنا پڑے گا, چاہے وہ کرنا چاہے نہ کریں, چاہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں ڈاکٹر بشرا کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ٹائم نکالا بالکل بالکل کہ اتنے اہم سبجیکٹ پہ ہوئے. مجھے بھی آج کافی سیکھنے کو ملا ہے. لیکن والدین کو اور ڈاکٹر صاحبان کو میں چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں. کئی بچے بشرا کے پاس بھی اور میرے پاس بھی بہت لیٹ آتے ہیں, تو اب چھوٹی سی چیز ہے کہ بچے نے سر پکڑنا سیکھ لیا یا بیٹھنا سیکھ لیا یا اشاروں میں سلام کرنا سیکھ لیا, اس میں اگر ڈیلے ہو رہا ہے بچے کو تو یہ ٹال نہ دے کے کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا, کوئی بات نہ سیکھ جائے گا. اس کو مد نظر رکھے, اس لیے کہ کئی میٹابولک ڈس آرڈر کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ سمپل چیزیں ہیں, ماں باپ پکڑ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان پکڑ سکتے ہیں. تو اس کا اگر جلدی علاج ہو گیا نا تو یہ بچہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو بس میسیجز ہم نے دیے ہوئے گورنمنٹ کو بھی کہ گورنمنٹ بھی اپنا رول ادا کرے اور اس میں انشاءاللہ کوالٹی ہو. اتنے سارے میڈیکل کالج ہیں اور ماں باپ اس سے ڈرے نہیں, اور یہ کہ مہنگا علاج ہوگا اس کا کیا ہوگا, اس کے بھی ذرائع پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ڈاکٹر بشرا کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری ایسوسیشن ہے, ہم سب ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر بشرا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آپ جیسے اور بھی لوگ آگے آئیں گے اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے میں سب سے بڑی بات. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھ آگے پروگرام میں ہوں گے اور ہم آپ سے بہت کچھ لرن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. جی ناظرین, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے. آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت ساری چیزیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, وہ کس قدر پریشانی کا باعث بنتی ہیں.
یہ صرف ایک والدین کی شاید ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ہمارا پورا ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اس میں ڈاکٹرز کو، پیڈیاٹریشنز کو، گورنمنٹ کو، NGOs کو، پیرنٹس کو، سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے. یہ سب مل کے کام کریں گے تو ہی ہم بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. کووڈ ضرور کم ہوا ہے بٹ ختم نہیں ہوا ہے. احتیاط کیجئے، سب کچھ کھل چکا ہے بٹ اگر آپ نے اپنے لیول پہ احتیاط کرنی ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی ہوسٹ عافیہ وجاہت آپ کے سامنے آپ کے پروگرام صحت مند خصوصی بچے اور ان کی صحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ کے اپنے چینل میمن نیوز چینل پہ، جو کہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن امپاورنگ تھرو انکلوژن کے تحت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.